बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मुअज़्ज़म लॉ एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरा नाम उमैर यासिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान जनाब मुअज़्ज़म बट एडवोकेट साहब। आज हम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जरिए पे बात करेंगे। और जैसा कि गुज़श्ता रात हमने देखा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब तमाम सियासी क़यादत की एक मैंडेट लेकर जमरोद पहुँचे हैं। उन्होंने PTM की क़यादत से मुज़ाकरात किए हैं और ये ऐलान किया है कि 3 रोज़ा जरगा उनका यहाँ पे मुनक़िद होगा और वज़ीर आला ख़ुद उसकी मेज़बानी कर रहे हैं। हमने ये देखा कि एक अहम और मस्बत पेशरफ्त हुई, जिसके बाद आज से जो जमरोद में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो जरगा है वो शुरू हो चुका है। हम इस पर बात करते हैं और इसके साथ साथ आइनी तरामीम के मसवदे जो हैं वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने तैयार करके जो एक नामज़द कमेटी है उसके हवाले कर दिए गए हैं। हम उन पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया बट साहब ये बताइएगा कि गुज़श्ता रात हमने एक बराह रास्त जो नशरियात की थी उसमें हमने देखा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो रात गए वहाँ पे गए थे और उनके मुज़ाकरात हुए, उनकी बातचीत हुई और उन्होंने मेज़बानी का ऐलान किया है इस जगह का। तो बताइएगा कि इसके अब क्या मस्बत असरात हैं, किस हद तक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मुतालबात को सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत तस्लीम कर सकेगी। देखिए, ये एक बहुत ही ख़तरनाक सी सिचुएशन है। जी। अगर मैं इसका जायज़ा लूँ तो इस तरह से लूँगा कि एक बैकग्राउंड है अवामी नेशनल पार्टी का, जी। एक बैकग्राउंड है पीपल्स पार्टी का, ख़ास तौर पे ज़रदारी ईरा के दौरान। जी। इन दोनों जमातों ने मिल के काम करते हुए 18th अमेंडमेंट को भी बड़ी सूरत के साथ पास करवाया था। जी। और आपने देखा कि उसके नतीजे में ये जो अब मर्ज्ड एरियाज़ हैं, उस वक्त तो फाटा थे, मर्ज्ड एरियाज़ बन गए। जी। आज आप देखें कि ये जो एक्टिविटी चली थी, इससे तो उन्होंने कहीं शुनीद यहाँ भी थी कि कबाइल के अदालत का स्टेटस दिया था उन्होंने, जी। यानी एक तरह से अवामी अदालत, जी। और वो भी कबाइल की। सो पश्तूनों की। जी, पश्तूनों की। तो 18th अमेंडमेंट का आना, इलाकों का पाकिस्तान में शामिल होना, और अब ये पश्तूनों की अवामी अदालत का इनकाद, और फिर इस्टाब्लिशमेंट से जो उनके एक सिलसिले चले आ रहे हैं, पहले से जो आइडियोलॉजिकल बुनियादों पे कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस तनाज़ुर में आप देखें तो सिचुएशन बड़ी दिगरगू है। मुझे इसमें मौसर किरदार अपने स्पीकर का नज़र आया है, जी। जिसने एक कॉर्डियल एक माहौल बनाने की कोशिश की है। जी। अली अमीन गंडापुर एक बेहतरीन शो बॉय के तौर पे सामने आए हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस चीज़ को मुमकिन बनाने में अपना किरदार अदा किया है वो यकीनी तौर पे अवामी नेशनल पार्टी है, उसके अलावा पीपल्स पार्टी, और एक कम्बिनेशन में चले। मुझे यहाँ पे मौलाना फजल रहमान की जानिब से कोई वाज़े अलामती पोजीशन दिखाई नहीं दी। हालांकि अपोजिशन के MPA साहिबान भी इस सिटिंग में शामिल रहे हैं, लेकिन जमाती सतह पे एक उठान के साथ बातचीत उनके हवाले से सामने नहीं आई। तो एक बात बोलूँ आपको, आइडियोलॉजी जो है पाकिस्तान की, नज़रियाती असास जो है पाकिस्तान का, वो तो यहाँ से मार्जिनलाइज हो गया। अब यहाँ पे कौमियत की बातें शुरू हो गई हैं, और फिर जब कौमियत की बातें शुरू हो गई तो वही फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और मुआशी बहरान, इस तरीके से जो है वो एक डिबेट शुरू हो जाएगी इसके बाद, जो ज़्यादा मौसर अंदाज से आगे चल सकती है, जिसके नताइज जो हैं मिनिमाइज़ करके नज़रियाती असास के तो ख़तरनाक भी हो सकता है। मतलब एक वजाहत आपने गुफ्तगू में कहा कि 18वीं तरमीम के तहत जो है वो मर्ज एरिया बने हैं, लेकिन 18वीं तरमीम 2010 में हुई थी और 2018 में एक दूसरी तरमीम के ज़रिए जो कबायली इलाके थे वो खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हुए थे। ये बताएं, अब ये 3 रोज़ा कौमी जरगा है, पश्तून जरगा है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का, तो बज़ाहिर तो इसमें सियासी जमातें शामिल हो रही हैं, हुकूमत की सरपरस्ती भी हासिल है, ज़ाहिर है
وفاقی حکومت کو بھی اس معاملے میں اعتماد میں لیا جا چکا ہے، لیکن جس طرح کی ماحول پہلے بنا ہوا تھا کہ وہ اس حد تک وفاقی حکومت چلی گئی کہ انہوں نے تنظیم پر پابندی لگا دی. اب وہ جو پھر ان کے بعد کریک ڈاؤن ان کے 3-4 لوگوں کا اس میں جہاں بھاگ ہو جانا، یہ کیا اب حکومت، صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت، وہ اعتماد قبائل کا یا پشتون تحفظ موومنٹ کا وہ حاصل کر پائے گی؟ پہلی بات تو دیکھیے، میں آپ کو یہی بات کہتا ہوں کہ ہر اقدام سے دوسرا اقدام جڑا ہوتا ہے نا. جی آپ پانی کو ایک جانب چھوڑ دیں تو آپ کو سمت کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے ڈلوان میں پہنچ گئے، فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے. جی 18th امینڈمنٹ کا جو محاصل تھا نا، اس میں سوچ یہ تھی کہ وسائل کو مساوی طور پہ جو ہے گراس روٹ لیول تک پہنچایا جائے. جی یہ تو ایک رہی، لیکن اسی دورانی میں جب آپ نے مرجڈ ایریاز کا قضیہ اس کے بعد اٹھایا نا، 2018 تو اس پہ کنسنسس والی بات تھی. انہی جماعتوں کی خاص طور پہ دے ور دی کی پلیئر ہو ہیڈ اوریجینیٹڈ آل دیٹ. جی تو ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک تسلسل کی کہانی ہے جو یہاں تک پہنچ گئی. باقی بات یہ کہ اگر آپ اس ملک سے اس کا نظریاتی اساس ہٹا دیں تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ انتظامی معاملات جو ہے نا وہ تو یکسر بدل جائیں گے. پھر اکائیاں اپنی اپنی راہ لیں گی. جی آپ پھر اسے کانفیڈریشن کی شکل بنا دیں، آپ اس سے کوئی اور انتظام دے دیں، علیحدگی کے راہ پہ چل نکلیں، تو بات یہ کہ پھر وہ چیزیں اس طرف جاتی ہیں. اب یہ جو کام ہوا، اب یہ دیکھیں نا، جب آپ نے پابندی لگائی ہے تو پھر آپ اس پابندی کو رسمی طور پہ وڈرا بھی کریں. جی ٹھیک ہے، آپ نے تحریری صورت میں پابندی لگائی ہے، تحریری صورت میں سے وڈرا پابندی واپس لے لیں. جی تو وہ چیز تو میرے سامنے تو آئی نہیں. جی ٹھیک ہے، ایک اعلانیہ جاری ہو گیا کہ جی ایسا ٹھیک ہے جی ہم اجازت دیتے ہیں. تو جب تک آپ اس پہلے اعلانیہ کو وڈرا نہ کریں تو دوسرے اداریے کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ تو قانونی بات ہو گئی. اتنی کشیدگی کے بعد بٹ صاحب جو رہی ہے گزشتہ دنوں میں، اتنی زیادہ کشیدگی کے بعد اب قبائل کا یا پشتون تحفظ موومنٹ کا اعتماد سب سے پہلے بحال کرنا ہے، تو پہلے یہ بھی تو ایک بڑا چیلنج ہے. پشتون ان کے تحفظ مطالبات بھی ماننا یا نہ ماننا. تحفظ موومنٹ پہلے اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش تو کرے نا. جی پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ بھی کھلے ہاتھوں کے ساتھ باہر آئے. ابھی تو انہیں بھی بڑی ایلیگیشنز کا سامنا ہے، ان کی فنڈنگ کے جو معاملات ہیں ان پہ پروب ہونا ہے. یہ تو ایک مومنٹم گین کر لیا نا جو بدامنی کی طرف سے جا سکتا تھا. سیاسی زبان نے بڑے اچھے طریقے سے بدامنی کو روکا ہے. ان معاملات کو سنبھالا دے کے اس مرحلے کو گزارنے کا اقدام کیا ہے. لیکن حکومت کے لیے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ فوری طور پہ اس کے بعد آئین کے مطابق اس کا سدجواب کرے. نہیں کرے گی نا تو بات یہ ہے کہ پھر تو چیزیں پھیلتی ہی چلی جائیں گی. پھر بچانا، یاد رکھو کہ پاکستان بنانے میں کلیدی کردار ہمارے قبائل کا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر یہ اساس یہاں سے غائب ہوتا ہے نا تو پھر تحلیل کی صورت سے کوئی روک نہیں سکے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی الہامی معاملات چل رہے ہیں. پاکستان کے بننے، رہنے، بقا اور سالمیت کے لیے یہ جو ملاپ ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اگر اس میں انتشار پیدا ہو گیا، کینسر آ گیا، تو پھر تو آپ کو پتہ ہے جن حصوں پہ کینسر آتے ہیں وہ پھر حصے کاٹ دیے جاتے ہیں. بٹ صاحب یہ بتائیں، علی امین صاحب نے کل ایک بڑا قدم اٹھایا ہے. گورنر صاحب کو بھی انہوں نے بلا لیا، وزیر داخلہ صاحب بھی یہاں پہ آ گئے اسلام آباد سے، دیگر سیاسی جماعتیں بھی آ گئیں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہ جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کی روادار نہیں رہی، آپس میں گفتگو یا آپس میں میل ملاقات کی روادار نہیں رہی. اب علی امین صاحب نے یہ اسٹیپ لیا ہے. پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے، بیرسٹر صاحب ہیں یا دیگر لیڈرشپ ہے، وہ ان سارے معاملات کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ خان صاحب کی ہدایات اس سلسلے میں نہیں آ سکیں کیونکہ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر اس وقت پابندی ہے. تو گزشتہ کئی دنوں سے خان صاحب سے بھی کسی رہنما کی یا وکلاء کی ملاقات نہیں ہو سکی ہے. تو اب علی امین صاحب نے یہ جو قدم اٹھایا ہے اس کو مرکزی لیڈرشپ کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ ان کی ذاتی قسمت نے یاوری کی، ورنہ انہیں بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا یہ 12 ضلع کراس کر کے کے پی ہاؤس تک پہنچنا. تو پھر حالات یہ بھی ہوئے کہ سب مل کے ان کے پاس آ گئے، اس لیے کہ
گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے یہی فعال کردار ادا کر سکتے تھے. جی تو میں کہتا ہوں کہ یہ قسمت کی یاوری ہے. ٹھیک ہے, باقیوں نے جو فرض ادا کیا وہ بڑا علاقے کے رسوم و روایج کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا. جہاں تک پارٹی کی بات ہے نا, تو یہ جو اقدام ہے اس پہ یقینی طور پہ نوٹس جو ہے وہ خان صاحب لیں گے, جی اور خان صاحب اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ بات سامنے آ جائے گی. تو اگر ملاقاتوں پہ پابندی ہے اٹھے گی تو پھر یہ معاملے پہ ان کو ورڈکٹ آ جائے گا. جی اب ان کی طرف سے ہے نہیں ہے, اجازت دی ہے نہیں دی ہے, اس کے مطابق کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, یہ اندرون کی کہانی ہے جس کے متعلقہ فریقین کو بھی پتہ نہیں ہوتا. جی سو معاملات کو نبھاؤ کا معاملہ ہوتا ہے. جی لیوریج لے سکتے ہیں علی امین جو مستقل لیتے جا رہے ہیں, اور وہ انہیں ملا بھی ہوا ان ہے, کی سکلز ہیں. ان کی سکلز ہیں جی اور لیوریج ملا ہوا انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے. جی تو حالانکہ ان کی جو ٹیم ہے نا جو انہوں نے بنائی ہے جو بساط, تو اس میں بھی اگر دیکھیں تو پلیئر وہی ہیں, باقی سب جو ہیں ان کے اشاروں پہ بالکل ڈگڈگی بجانے والے ہیں. ابھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیم میں کام آپ کر کی رہے ہوتے ہیں, یہ جو مسکراہٹ ہے بٹ صاحب, اس میں یہ جو ہنسی ہے اس میں کچھ چھپی ہوئی بات ضرور ہے کہ آپ جو لیوریج اور سکلز کی باتیں آپ کر رہے ہیں. وہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے بیرسٹر سیف صوبائی حکومت کے ترجمان ہیں, جی انہوں نے بڑے مؤثر و شدت کے ساتھ جو ہے وہ بیان دیے, جی اور وہ شاید اسی گمان میں دیے ہوں گے کہ ان کی ٹیمنگ ایسی ہے کہ وہ شاید علی امین گنڈاپور کے ذہن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور امپلائڈ جو ہے وہ کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ انہیں جو ہے وہ تکرار کا سامنا کرنا پڑ گیا. تو میں نے کہا نا کہ اندرون کی قریب ترین جو ٹیم ہے وہ بھی جیسے ہم ذہنی ہم آہنگی جو ہے وہ نہ رکھ پائے تو پھر دانا دانا اپنی جگہ پہ. اچھا, وہ رہتا خان صاحب سے ملاقاتوں پر جب پابندی ہٹ جائے گی تو کیا وہ علی امین صاحب کو شاباش دیں گے کہ انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا, گورنر صاحب کو بھی بٹھا لیا اپنے ہی از اے ساتھ, پلیئر, دیگر جماعتوں کو بھی وہ بٹھا ہی لیا. از اے پلیئر. عمران خان جو ہے نا وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, وہ کیلکولیٹ کر لیتا ہے, وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ مسٹر اے نے یہ کر دیا ہے, اس کے پیچھے یہ ہے, پھر وہ اسی حساب سے ڈیل کرتا ہے. جی تو خان صاحب جو ہے نا ہی از اے بگر پلیئر. یعنی کہ ان کی جو سیاسی حکمت عملی ہے خان صاحب کی, تو ظاہر ہے وہ وہی جانتے ہیں, تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے, چاہے اس پہ آپ تنقید کریں یا نہ کریں. عمر, کیا وہ علی امین صاحب کے اقدامات پر سے میچ کرتی ہے کہ عمر نہیں؟ مجھے بتا, یہ بتاؤ, ایک نعیم صاحب ہوا کرتے تھے خان کے بڑے کلوز, جی یاد ہے وہ؟ جی جی, اللہ غری کی رحمت کرے. اللہ غری کی رحمت کرے. ان کی فتیدگی ہو گئی, جی جی, تو ان کی نسبت سے کوئی تعلق باقی رہا نہیں رہا. چونکہ خان نے آگے جانا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, اسی طریقے سے کیا وہ جو ان کے ترین صاحب ہیں ان سے علیحدہ ہوئے, حالانکہ کلوزسٹ سے لائے تھے نا, جی جی, بہت زیادہ. تو کیا خان پہ کوئی فرق پڑا؟ جہاز بھی خان صاحب ان کا استعمال تو کرتے کیا خان پہ فرق پڑا؟ جی, خان پہ کوئی فرق نہیں نہیں پڑا. پڑا. اس کی وجہ یہ کہ خان نے اپنی جو خان نے آگے ذاتی بڑھنا ہوتا ٹیم جو ہے وہ بنائی ہی نہیں ہے جی اس طرح سے. کچن کیبنٹ ٹاسک حوالے کیے ہیں انہوں نے. اگر اپنا رشتہ بنایا ہے نا تو عوام کے ساتھ بنایا ہے. تو پی ٹی آئی کیا ہے؟ پی ٹی آئی آپ نظریات کی آنچ پہ اسے نہیں پرکھ سکتے. وہ خان کے ساتھ کمیٹڈ جماعت ہے, فین کلب ہے. فین کلب ہے, اور وہ ایسا فین کلب ہے کہ وہ جڑا خان کے ساتھ ہے. تو خان نے اپنے درمیان ان لوگوں کو مؤثر ہونے کی اجازت ہی نہیں دی جو کہ انہیں کسی طرح سے ڈچ کر سکتے تھے. جی تو خان جو ہے وہ کسی سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اور وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار بھی رہتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آگے موو کیسے کرنا. اور خان صاحب سے بھی ایکسپیکٹ سب کچھ کیا جا سکتا خان ایک بات جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک نے اپنی لڑائی لڑنی ہے. ہے. جی اچھا, اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جو آئینی ترامیم کا ایک پہاڑ ہے وہ اب آہستہ آہستہ اس کو سر کیا جا رہا ہے. آج مختلف سیاسی جماعتوں نے آئینی ترامیم کے مسودے بھی بٹ صاحب حوالے کیے ہیں. جو متعلقہ کمیٹی ہے, پیپلز پارٹی کا مسودہ سامنے آیا ہے. انہوں نے تو آئینی عدالت کی حمایت کی ہے اور 3 رکنی آئینی عدالت کا مسودہ جو انہوں نے پیش کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ صوبوں میں بھی آئینی عدالتیں بنائی جائیں اور ایک کمیشن بنایا جائے مرکز کی سطح پہ جو کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججز کی تعیناتی کے معاملات کو دیکھ سکے.
اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، جی سو گرا رہے ہیں بجلیاں. جی وہ درخت کو کسی نے کہا کہ تمہیں کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے، درخت نے کہا کہ میرا کوئی بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، ہزاروں سالوں سے کھڑا ہوں، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. جی پھر اسے بتایا کہ فلاں دہقان نے جا کے وہ لوہا لے لیا ہے، اسے وہ شارپ کر رہا ہے کاٹنے کے کلہاڑے کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے. تو اس نے کہا کوئی فرق نہیں، میرا وہ بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. پھر آخر میں آ کے اطلاع دی کہ بھئی اس نے تو اٹھا کے اس میں دستہ بھی لگا لیا ہے تمہیں کاٹنے کے لیے. تو وہ رونے لگ گیا. تو پوچھنے والے نے پوچھا درخت سے کہ بھئی کیوں روتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اب میری جنس اس میں شامل ہوگی. پیپلز پارٹی نے یہ بنایا تھا کانسٹیٹیوشن، وہی جو ہے اسے کاٹنے کے در پہ ہوئے، اور باقی جنہوں نے دستخط کیے تھے وہی نئے مصور ہے. تو اس کا مطلب انہیں جاب چاہیے، انہیں نوکری چاہیے، ان کی فرنچائز ہے قبضے میں، انہوں نے اپنی دکانوں کو قائم رکھنا ہے، اپنی سودا بازی کے تسلسل کو یقینی بنانا ہے. نظریے کی زبان کوئی بول نہیں رہا، اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ نہیں ہے. اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، اسلام کی نسبت سے یہاں پہ چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں. اور خصوصیت اسلام کی یہ ہے کہ وہ باؤنڈریز کا محتاج نہیں ہے. اس لیے یہ اگر خطے کو تحلیل کرنے کا اور اسے تقسیم کرنے کا بھی کوئی ارادہ رکھتے ہیں تو بھلے وہ حالات پیدا ہو جائیں. اب تو مولانا صاحب آئیڈیالوجی نے جو ہے بھی نا وہ محتاج نہیں ہوتی. جی مولانا صاحب نے بھی مسودہ فائنل کیا ہے، لیکن مختلف اختلافات کے باوجود وہ ایک بات پہ متفق ہیں کہ آئینی عدالت کا قیام ہونا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جلدی کیا ہے، جب 18ویں آئینی ترمیم پہ 10 مہینے تک بات چیت ہو سکتی ہے تو پھر یہاں پہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ وہ تو انہیں چاہیے تھا، وہ یہ کہتے کہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی. یہ آرکیٹیکٹ کون ہے اس کا، جی یہ مسودہ بنایا کس نے ہے، یہ امینڈمنٹ لے کے کون آ رہا ہے. جی تو بات یہ ہے کہ زیادہ دام لگانے ہوں گے. جی چودھری شجاعت کی جو جماعت تھی نا وہ پی ایم ایل کیو، تو ان کے لیے گورنر پنجاب جو ہیں انہوں نے اپنا اتحاد ختم کر دیا تھا دوسری پارٹی کے ساتھ. اور یہ تھا ذہن میں مسلم لیگ کے ساتھ، یہ تھا ذہن میں کہ بہنا یہ تھا کہ شاید وہ چودھری صاحب جو ہیں چودھری شجاعت کے جو پرویز الہی صاحب انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیں گے. اس نسبت سے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی ہماری میٹنگ تھی. تو ڈسکشن یہ ہو رہی تھی، بڑے بیٹھے ہوئے، خورشید قصوری بھی بیٹھے ہوئے تھے، کامل علی آغا بھی بیٹھے ہوئے تھے، سلیم سیف اللہ خان بھی تھے، ڈاکٹر رانجھا بھی تھے، ایس ایم ظفر بھی تھے. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ جی ہمیں سمجھائیں کہ اتحاد ہو رہا ہے، جو بھی کنڈیشن ہمیں بتایا تھا کہ ہم تیاری کریں. خیر ہر ایک نے جو اپنی اپنی بات کر لی نا، تو چودھری صاحب آخر میں بولے کہ ایسا ہوا کہ میں ایئرپورٹ پہ اترا تھا تو مجھے وہ سیٹ داؤد ملا، تو اس نے مجھے کہا کہ میدان میں کھڑے ہو، میدان میں کھڑے رہو، دام لگیں گے. جی اور پھر انہوں نے کہا چودھری صاحب نے کہ ہم سب امید سے ہیں، سب نے کہہ کر لگایا، وہ بھی اٹھے اور چلے گئے. تو معاملہ یہ ہے نا کہ اس انگ میں اب مولانا صاحب بھی وہی کر رہے ہیں، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مولانا سے صاحب دام بڑھا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے آپ بالکل اسٹیبلشمنٹ سے دام انہوں نے اپنے حساب کے وصول کر رہے ہیں، وہ چاہے انمول موتی کی تلاش میں ہو کہ انمول چمتکار کے لیے. بہرحال اگر اللہ اور رسول کے لیے ہے تو ہمیں دلچسپی ہے، اور اگر وہ جائیں گے تو ہم تو ان لوگوں میں کھڑے رہیں گے جو کہ مزاحمت کریں گے اس تبدیلی کی، اور آنے والی تبدیلی میں بھی اپنی راہ تلاش کریں گے. ملک میں سب کچھ ہو رہا ہے، لوگ اللہ کو بھول گئے. بہت شکریہ بٹ صاحب. ناظرین آپ نے ہماری گفتگو سنی. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. اللہ حافظ ناصر.